जहाज डूब रहा हो, उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आम तौर पर जिस जमात की हुकूमत मरकज़ में हो वहाँ पर उसी जमात को कामयाबी मिलती है। उसी पैमाने के ऊपर चलें तो तहरीक इंसाफ को वहाँ कम अज़ कम सादा अक्सरियत ज़रूर हासिल कर लेनी चाहिए। इंतखाबात होंगे, इंतखाबात वाले दिन उसके ऊपर अपडेट भी करेंगे, लेकिन इन इंतखाबात के दौरान भी और उससे पहले भी पाक PDM के जो जलसे हुए उसमें भी, इमरान खान के इंटरव्यूज़ के अंदर भी और नवाज़ शरीफ की या मरियम की तकरीर के अंदर भी हमें एक ऐसी चीज़ नई पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़े खुल के जलसे जुलूसों में नज़र आई जो पहले नज़र नहीं आती थी। ड्राइंग रूम की सियासत में तो डिस्कस होता था कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल है IGI बनवाने में, IGI के ज़रिए बेनज़ीर को इक़्तिदार से आने में कैसे रोकना है, उसके हवाले से हुकूमतें 90 की दहाई में नवाज़ शरीफ की दो बीबी की गिरी, तो उसके आने और जाने के अंदर भी जिक्र होता था कि इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया, लड़ाई होगी पिंडी वालों के साथ। ये बड़ा तज़किरा आम होता था, लेकिन कभी किसी जलसे के अंदर खड़े होकर ललकारते हुए किसी फ़ौजी सरबराह को, और वो भी उस वक्त के सरबराह को, फॉर्मर के ऊपर तो जिक्र आ गया, जनरल दुरानी का, जनरल बेग का, IGI के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल गया, हुक्मनामा जारी हो गया, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके से कभी हमने बयानात सुने नहीं थे। तो कुछ हमने आज के प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ स्टेटमेंट्स इकट्ठी की हैं जो पिछले एक महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के बयानात का तज़किरा करते हुए हाईलाइट किया कि वो पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये गद्दारी वाला टिपिकल फिनोमेना जो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर अक्सर हावी हो जाता है मुखालफीन के हवाले से। दिखाइएगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या इस। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ़ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाज़े कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। जी मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिज़ाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफ़ा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफ़ा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे कहे? हमें पता ही नहीं था कारगिल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अगर आप होते तो क्या करते? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। ये किसका इंटरेस्ट है और ये कौन गेम खेल रहा है कि जनाब फौज के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश? जी मैं बाकी तो फौज के साथ हूँ, लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ हूँ। ये इससे ज्यादा मुनाफिक, इससे ज्यादा कोई जलील अपने मुल्क के खिलाफ कौन हरकत कर सकता है? हजरत उमर ने जब फैसला किया कि खालिद बिन वलीद को सिपा सलार से हटाने का, आप सोचें खालिद बिन वलीद जैसा कोई दुनिया में सिपा सलार आया ही नहीं, वो कोई जंग ही नहीं हारे, वो एक जीनियस थे, मिलिट्री जीनियस थे। उसके बावजूद हजरत उमर ने उन्हें कहा, उनको हटा दिया सिपा सलार होने से। और हजरत उमर ने ये कहा कि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर हम सबसे बेहतरीन भी दुनिया का सिपा सलार हटा दें, लेकिन ईमान की इतनी कुव्वत है कि जो भी आएगा वो जीतेगा, और जीते लोग, जो भी आया वो एक लीडर बन गया और वो बड़े बड़े जनरल्स बन गए। अब मज़े की बात यह है कि इमरान खान के इन बयानात को जो अभी मैंने आपको सुनवाए, इनका वो हिस्सा जहां वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई इस्तीफ़ा मांगेगा मैं उसको उठा दूंगा, खालिद बिन वलीद वाली मिसाल, उसके ऊपर वो कहते हैं अपोजिशन वालों का ख्याल ये है कि ये मैसेज कहीं और को दे रहे हैं।
میں ابھی ایک اور حصہ ان کے بیانات کا سناؤں گا، لیکن رانا ثناءاللہ نے اس کے اوپر وہ چیز کہہ دی جو بہت سے اپوزیشن کے لوگ بالکل کھلے عام بیٹھے ہوئے اپنی میٹنگز کے اندر آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ہو سکتا ہے یہ میسج کہیں اور کنوے کیا ہو۔ اس رانا ثناءاللہ نے کیا کہا وہ سنوا دیں پہلے۔ فوج دنیا کی بہترین فوج اور ایک پروفیشنل فوج ہے، تم کس طرح سے یہ بات کہتے ہو کہ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ راستہ تم کس کو سجائی دینا چاہتے ہو؟ پاکستان کے ایک ادارے کے اندر نفرت کا بیج بونا چاہتے ہو؟ یہ بات کر کے تم ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہو، جبکہ الزام جو ہے وہ تم میاں نواز شریف کے اوپر دے رہے ہو۔ لیکن پرائم منسٹر ٹارگٹ کر کے نواز شریف کو بالکل فوکس کر کے ان کو اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ڈویژنز پیدا کر رہے ہیں جس سے سارا کچھ انسیٹل ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ بھی دکھائے گا جی۔ اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ لندن میں بیٹھ کے یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو۔ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کو، فوج کے خلاف سازش کہ جب اب کہتے ہیں کہ میں آرمی کا چیف اور جو ISI کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے، تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے۔ ان بیانات کی دو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو مناسب نہیں اپنی فوج کے لیے ایسا چیلنج پیدا کر دیا جائے۔ فوج ایک پروفیشنلی اس کا کام دفاع وطن ہے، اس کے آگے اس کی حد جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سیاست کے اندر اگر کبھی آئی جائے یا اس طرح کے ایونٹس کے اندر فوج کا رول بنتا ہے، اس کو ڈسکس کر کے روکنے کی اور ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سیاسی گٹھ جوڑ کے اندر فوج کا عمل دخل نہ ہو۔ فوج اپنا کام کرے اور بہت اچھے طریقے سے ضرب عزم میں، اور ہم نے رد الفساد کے اندر جب وہ پروفیشنلی ٹارگیٹڈ طریقے سے انہوں نے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کو 100% کامیابی حاصل ہوئی، جو نیٹو کو افغانستان میں نہیں حاصل ہو سکی۔ پوری دنیا کی فوجیں آ کے لڑیں، یہاں ہم نے وہ حاصل کی۔ تو یہ چیز ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے۔ دو کیجوالٹیز اس کی ہوئی ہیں، ایک تو ڈویژنز آئیں PMLN کے اندر، دوسری PDM کے اندر دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ جماعتیں جو PDM کا حصہ تھیں اور پہلے دن ساتھ کھڑی تھیں، انہوں نے سوالات اٹھا دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس نے اپنی پوزیشن ری ڈیفائن کی اور کلیورلی وہ موو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بینیفیشری بن جائے، PTI اور PMLN آپس میں لڑائی کر لیں تو ہو سکتا ہے درمیان میں گنجائش پیدا ہو جائے جہاں بلاول بھٹو کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے۔ انٹرویو جو BBC کو انہوں نے دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے، سنوائیے گا جی۔ میاں صاحب نے ہمارا APC میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ لیکن شخصیات کے نام کی بات کہیں نہیں ہوئی؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کے لیے بھی شاکنگ تھا جب یہ ہوا؟ یا شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا۔ یوزلی پولیٹیکلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں۔ I'm sure he wouldn't have taken names without having absolute and solid evidence. This is not something you throw out in or thrash out in jalsas without having absolute proof. یہ اوورآل لبے لباب ہے جی آج کے پروگرام کا، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں۔ فردوس اعوان صاحبہ ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ، اور طلال چودھری صاحب ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ، اور ثناءاللہ زہری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ فردوس بی بی آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو آپ کو نظر آیا ایک نیا امتحان ہے ہمارے لیے، ہمیں سیاست کے اندر آگے بڑھنا ہے، سیاسی قدروں کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ بے قدری کر دینی ہے اداروں کی۔ کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ فساد نہ پھیلے، انتشار بڑھے نہ۔ کیسے؟ آپ نے جو الزامات اور جو بیانات سنے اس سے تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، یہ تمام جو آپ نے کلپس دکھائے، یہ تمام وہ آپ کی 22 کروڑ عوام اور پاکستان سے باہر بیٹھے جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ یہ سارے بیانیے کہ کس نے کیا کہا، اور تاریخ بھی اس کو لکھ رہی ہے،
اور تاریخ کے اوراق میں یہ تمام کردار جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کون پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور کس نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے ذاتی مفاد کو فوقیت دی اور پاکستان کے مفاد کو کمپرومائز کیا. دیکھیے سیاست جو ہے وہ ہم سب کا ایک محور اور مرکز ہے. سیاسی بیان بازی اور ایک دوسرے پہ تنقید جو ہے وہ سیاست کا حسن ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے بغیر سیاست ادھوری ہے. لیکن سیاست ضرور کریں, سیاستدانوں کا کام ہی سیاست کرنا ہے, لیکن سیاست اور ریاست دونوں میں فرق کو واضح کریں. سیاست اور ریاست کو جب آپ اکٹھے کر کے ریاست کو متنازع بناتے ہیں تو یہ وہ بیانیہ ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہے اور جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر محب وطن پاکستانی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری قومی سلامتی اور ہمارے جو قومی مفاد کے ادارے ہیں یا قومی تحفظ کے ادارے ہیں ان کو متنازع بنا کے ہمارے مخالفین جو ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ان کو اس سے تقویت ملتی ہے اور پاکستان کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے. جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا رول رہا, جس طرح سے ایک مخصوص بیانیہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا اور پھر اس بیانیے کو ان کی اپنی جماعت کے اندر میں سلوٹ کرتی ہوں ان تمام محب وطن پاکستانیوں کو جو ان کی اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے ان کے اس بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں. اور وہ آوازیں بلوچستان سے بھی اٹھی ہیں, وہ آوازیں پنجاب سے بھی اٹھی ہیں, وہ آوازیں کے پی کے سے بھی اٹھی ہیں اور سندھ کے پی کے سے لے کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے چاہنے والے موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ پاکستان کی قومی سلامتی, تشخص, وقار کو داؤ پہ لگایا اور سیاسی خودکشی کرنے کی یہ ایک مذموم کوشش کی ہے. کیونکہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جو حلف اٹھایا 3 بار کہ نیشنل سیکورٹی کے وہ کسٹوڈین ہیں اور جو بھی راز ان کے سینے میں قومی مفاد کے ہوں گے وہ کسی صورت بھی ان کو ذاتی مفاد پہ فوقیت نہیں دیں گے. تو اس طرح کے بیانات سے انہوں نے اپنے اس حلف نامے کو جو 3 دفعہ انہوں نے حلف اٹھا کے کمٹمنٹ کی تھی اس قوم سے, اس ملک سے, اس آئین سے, اس سے بھی روگردانی کی ہے اور یہ بہت سارے ہمارے 22 کروڑ عوام کی دل آزاری ہوئی ہے. ثناء اللہ زہری صاحب, آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور آپ کو کافی تشویش ہوئی نواز شریف صاحب کی پوزیشن کے اوپر. آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا, کیا تحفظات ہیں جس کی بنا کے اوپر آپ نے علیحدگی اختیار کی؟ دیکھیں جی, ایک تو تحفظات پہلے سے جنرل قادر صاحب صوبائی صدر تھے ہمارے, ان کی ان سے بات ہوتی رہتی تھی نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس پہ, اور اکثر بیشتر انہوں نے کہا. کراچی والے چونکہ ہوسٹ کر رہے تھے کراچی میں تو انہوں نے تقریر نہیں کی, باقی جگہوں پہ انہوں نے تقریر کی, لیکن بلوچستان میں جو ہے وہ ان لوگوں نے ہوسٹ کی جلسے کو, جس میں جو لشکریں جنہوں نے بنائی ہوئی ہے, جن کے بھائی جو ہے باہر بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پر پنجابیوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو جو ہے لڑانے کی بات کرتے ہیں اور بسوں سے اتار کر لوگوں کو شناختی کارڈ ان کا دیکھ کے کہ فیصل آباد کا ہے تو اس کو مارو, لاہور کا ہے تو اس کو مارو, گجرانوالہ کا ہے تو اس کو مارو. اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے اوورسیز بیچارے یہاں سے اوورسیز جانا چاہتے ہیں ان کو رستے میں پکڑ کے ان کو جو ہے مارنا, 20-30 نوجوانوں کو ان کے ہوسٹ کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ ان کو جلسے کی میزبانی کون کر رہا تھا, یا نواز شریف کی تقریر کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا؟ کس بات کے اوپر اعتراض ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہوسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں.
تو اس کے بعد جی ملک صاحب آپ بتاتا ہوں میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ہمیں دونوں پہ اعتراض ہے، بیانیے پہ بھی اعتراض ہے اور اس پہ بھی اعتراض ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کوئٹہ میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہم وہ کریں گے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ کم سے کم یہ 8 سال 10 سال میاں نواز شریف رہے ہیں پاکستان میں، انہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. میرے دشمنوں کو میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم ان کے بچوں کے قتل میں انوالومنٹ ہے ان کی، انہوں نے اخبار میں دیا ہے، انہوں نے اون کیا ہے اس کو. جاوید مینگل جو لشکر بلوچستان چلا رہا ہے، اس حرب آرمری جو BLA کا سربراہ ہے، انہوں نے خود کہا کہ جی وہ ہم نے ان کے جو ہے پاکستان کا جھنڈا یہ اٹھا کے پھر رہے تھے بلوچستان کے ان علاقوں میں اور مسلم لیگ کا جھنڈا وہ کر رہے تھے، تو اسی لیے ہم نے ان کو جو ہے شہید کیا ہے. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن اختر شاہ اختر مینگل صاحب ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوئے ان کو وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، تو انہیں آ کے جو ہے بلوچستان کے اوپر انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے لا کے ابھی ایک سوری ٹو سے میں کہوں گا کہ کسی کی طلاق بھی ہو جاتی ہے یا کوئی بیوہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا عدت تو ہوتا ہے پوری کرنے کے لیے. میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے پوچھتے تو صحیح کہ 2.5 سال تک آپ وہاں پر بیٹھے رہیں، عمران صاحب کے ساتھ بیٹھے رہیں، تو وہاں پر آپ کو وہاں سے کیوں نکالا گیا اور ادھر آ کے آپ انتشار پھیلانا چاہتے PDM میں. اور تو آپ کا بنیادی ایشو اختر مینگل کے ساتھ ہے، یہ ایشو نہیں ہے کہ نواز شریف نے تقریر میں کیا کہا. نہیں دونوں دیکھیں، دونوں ہیں نواز شریف کے دوسرے ساتھ. کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو ٹارگٹ سارا اختر مینگل کو کر رہے ہیں. دوسرے میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے کا بھی وضاحت کریں. جنرل صاحب نے نہیں دوسرا جو ان کا بیانیہ ہے دیکھیں وہ بھی آج بھی لوگوں کی باتیں آئی ہیں. آج بھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے بیانیہ سے، نواز شریف کے بیانیہ سے، PDM میں جو پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں نواز شریف کے بیانیہ سے اختلاف ہے. PDM میں یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ آپ ٹارگٹ کریں گے نام لے کے. باقی فوج تو صحیح ہے، ان کو اکساتے ہیں کہ جی آپ جو ہے فوج کے خلاف بغاوت کریں، اور 2 آدمی کو آرمی چیف، ایک ہی ادارہ جو ہے پاکستان میں رہ گیا ہے ڈسپلنڈ ادارہ پاک آرمی ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی فیض حمید اور جو ہے جنرل باجوہ جس کو آپ نے خود اپوائنٹ کیا ہے، تو اگر اتنے برے تھے باجوہ صاحب تو آپ اس کو اپوائنٹ نہیں کرتے، کسی اور کو وہ کرتے. تو یہ تو بہت بڑی تضاد ہے نا، ایک تو وہ بہت بڑی تضاد ہے. طلال چودھری صاحب سے اس پہ رائے لیں. طلال چودھری صاحب 2 رائے ہوگی، ایک فردوس بی بی کی رائے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں، اور دوسرے ثناء اللہ زہری صاحب، ان کی بھی بات آپ نے سن لیا. اب آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، مجھے جو ثناء اللہ زہری صاحب فرما رہے ہیں اس کا کافی ساری چیزوں کا علم ہے، کیونکہ میں بھی کوئٹہ میں تھا. اچھا ایک بریک لے لیں. آپ کا جواب جو ہے صحیح سے آن ایئر نہیں ہو رہا طلال صاحب. بریک سے واپسی پہ دوبارہ یہیں سے شروع کریے گا. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا.